बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 5 फरवरी है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी ऑफिशियल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है, हम इसके बहुत करीब हैं। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। तो आपने इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना है, आवाज़ बने और इस प्लेटफॉर्म को, जो आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसे कामयाब बनाएं। दोस्तों, आज जुमेरात है और जुमेरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रही है। ये जुमेरात 8 फरवरी से पहले आखिरी जुमेरात है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक एक रिपोर्ट आई जिसे पाकिस्तान की हुकूमत ने छुपाया। खानदान के लोग मिलकर आए तो पता ही चला कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, उनकी दाईं आंख के अंदर मसला है और एक बीमारी की तशखीस हुई। तो इसलिए ये जुमेरात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब तक की जो इतलात हैं, जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें 6 नाम हैं जी जो सलमान अकरम राजा के साहब की तरफ से भिजवाए गए। इसमें मियाँ गौस हैं, ज़ाहिर शाह, रुबीना नाज, अमजद अली शाह, जुल्फ़िकार अली भट्टी और वकार अनवर के नाम शामिल हैं। ये हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इनमें से मैं तो किसी को नहीं जानता। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन प्रॉब्लम सर इसमें यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ासतौर पर सोहेल अफरीदी एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी, शाहिद खटक और बाकी लोगों को अडयाला के बाहर इकट्ठे होना चाहिए। अलीमा खान के अलावा मेरा ख्याल है कि अचकज़ई तहरीक इंसाफ के गौहर साहब जो हैं, जो सबसे बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में प्लांटेड एक प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से ऐसी कोई कॉल नहीं आई। पहले भी वो आए, गाड़ी में बैठे और चले गए, लेकिन वो बहनों के साथ खड़े नहीं हुए। यानी शायद उन्हें गिरफ्तारी से डर लगता है। अगर आपको गिरफ्तारी से डर लगता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से आप इस्तीफ़ा दें और किसी और को मौका दें जो इस तहरीक को चलाने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, ये जुमेरात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी से पहले इमरान खान की रिपोर्ट्स का आना और इस चीज़ का फैसला करना जिसका वर्कर मुंतज़िर है कि तहरीक इंसाफ आखिरकार लॉन्ग मार्च कब करेगी। आप कहीं भी किसी भी वर्कर से, किसी भी तंजीमी अहदेदार से अगर आप बात करें पाकिस्तान में, वो यही बात करता है कि सर हम तो तैयार हैं, हमने तो सब कुछ पिछले 2-2.5 वर्षों में इमरान खान पर, इस मुल्क पर कुर्बान कर दिया, हमें सिर्फ एक कॉल का इंतज़ार है और जब ये कॉल आ गई तो हम फिर पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सर पहले दिन से, जब से ये 8 फरवरी की कॉल आई, तो उस पर इफ्स एंड बट्स हमें नज़र आ रहे थे। मैं इस मौके पर इसे ज़्यादा आपके साथ शेयर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आखिरी 2 दिन है और तहरीक इंसाफ को चाहिए अपना जोर लगाए और जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं इसके पे हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। ये इख्तलाफात साइड पर रखकर इमरान खान की रिहाई के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप रिहाई के लिए कोशिश नहीं कर सकते तो आप फिर ओहदे जितने आपके पास है इनसे इस्तीफ़ा दें। दूसरी चीज़ ये है कि अब क्योंकि सेहत का मामला है तो इसमें हुकूमत कुछ क्लियर नहीं कर रही। होना तो सर ये चाहिए था कि पिछले जुमेरात को धरना दिया जाता, इसे कंटिन्यू करते, हुकूमत मजबूर होती, आपसे बात करती और 10,000 बंदे लाना मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ यहाँ पर नीयत का मसला है। जिस तरह फ्लैश फ्लडिंग होती है ना, इस तरह फ्लैश प्रोटेस्ट भी होते हैं। इसी तरह आपको चाहिए था कि अडयाला के बाहर आप फ्लैश प्रोटेस्ट करते। एक वेव आएगी, पुलिस उसको रोकने में लग जाएगी, दूसरी वेव आएगी, फिर तीसरी वेव आएगी और इनको फिर समझ नहीं आनी कि इन्होंने करना क्या है। तो सोहेल अफरीदी को आखिरकार कोई ना कोई लाएमल जो है वो तैयार करना चाहिए। सर मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मायूसी है, बिल्कुल मायूसी नहीं है। और यकीनन ये जो कुछ हो रहा है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पिछले 2 वर्षों से हो रहा है ना, और हम आप सब आदी हो चुके हैं, लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीज़ है ना कि कौन किस की तरफ से खेल रहा है और कौन कितना वफादार है, दिलदार है, वो आपको पता चलता जा रहा है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है या इनकी खुफिया गुफ्तगू सुनने की भी ज़रूरत नहीं है कि अंदरूनी कहानी क्या है, किसने किस इजलास में बैठकर क्या कहा। अगर आप इनके टीवी पर बयानात सुन लें तो आपको पता चल जाएगा। शेर अफजल मरवत और मिसाल यूसुफजई ने क्या कुछ कहा है अलीमा खान के बारे में, मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, अलीमा खान आज रोई हैं, आबदीदा हो गई और उनकी आंखों में आंसू थे और भाई के लिए वो फरियाद कर रही थी। देखिए, ये एक बहन का मामला नहीं है, सिर्फ ये पाकिस्तान का मामला है। अगर आपको पाकिस्तान में जमहूरियत पसंद नहीं है, चलें उसको साइड पे रख के देख लेते हैं। खानदान के लोगों को मिलाना ये आइन और पाकिस्तान का कानून और दुनिया का कानून आपको नहीं रोकता, इजाज़त देता है। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। पहले हम ये कहते थे ना कि इमरान खान को नाहक कैद में रखा गया, लेकिन अब तो उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है उससे भी डिनाई किया जा रहा है। आप ये सुने और आप यकीन करें, ऐसा लग रहा था जब अलीमा खान की आंखों में आंसू थे कि शायद हमारा अपना कोई है जेल के अंदर
اور وہ تکلیف میں ہے، اور جب ہمارے بچوں کو، ہمارے خاندان کے افراد کو، اپنے پیاروں کو جب ہم اس تکلیف سے گزرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارے بھی پھر سر جذبات یہی ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، ہم ڈاکٹر کی محنت کر رہے ہوں گے آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے ہو کر، یا ڈاکٹر کے پاس جا کر، یا پھر بھاگ رہے ہوں گے کہ کسی طرح ہمارے بچوں کو، ہمارے پیاروں کو جو آرام آ جائے۔ علیمہ خان کی گفتگو سنیں، 2 منٹ کی گفتگو اس نظام کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں نا، جن کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے کافی ہے۔ سنیں علیمہ خان کیا کہہ رہی ہے۔ یہ ایک بہن کی فریاد ہے، اسے مت ایسے سوچیں کہ ہاں ایک سیاستدان ہے، ہمارا مخالف ہے، جس کے پاس پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے، ووٹ بینک ہے، وہ باہر آئے گا تو نہ جانے کتنے اندر جائیں گے۔ یہ مت سوچیں، یہ سوچیں کہ ایک بہن اپنے بھائی کے لیے فریاد کیا کر رہی ہے۔ آپ کے گھر والے یا بچے کی کسی آنکھ میں کچھ ہو جائے تو آپ کہاں جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا۔ آپ ڈاکٹروں کے پاس تڑپتے ہوئے بھاگیں گے۔ عمران خان پوری قوم کا لیڈر ہے، اس کا کسی کو کوئی احساس نہیں رہا۔ اللہ سے ڈریں، ایسے سوال نہ پوچھا کریں۔ سچ مچ اس کی آنکھ کا مسئلہ یہ پلیٹلیٹس والا ڈرامہ نہیں، وہ اتنا بڑا لیڈر ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے اور کسی کو احساس نہیں۔ دیکھیں سچائی نا ان بہنوں کی گفتگو میں آپ کو جھلکتی ہوئی نظر آئے گی، اور کس طرح سے اگر وہ انہیں کوئی تیزی آتی یا وہ سیاستدان ہوتی، وہ کہتی نا کہ نہیں ہم ان سے کبھی بھیک نہیں مانگیں گے، اور کوئی سخت جملہ کہتے، انہوں نے عاجزی کے ساتھ پاکستان میں ان تمام لوگوں کے سامنے یہ فریاد رکھ دی، اور الفاظ جو تھے نا، آنکھوں میں آنسو، اور فریاد کیا کر رہی ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس اب تڑپتے جاؤ گے، خدا کے لیے، عمران خان کے لیے اس کا احساس کریں اور اللہ سے ڈریں، اور کیا آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ نواز شریف صاحب کی رپورٹس کو جعلی رپورٹس بنا کر پاکستان سے باہر نکالا گیا، اور نواز شریف صاحب نے باوجود نے کیا خوب ایکٹنگ کی۔ میں کہتا ہوں کہ داد دینی چاہیے۔ اگر کوئی آسکر شریف خاندان، کوئی سیاستدانوں کے لیے کوئی آسکر کی کیٹیگری ہوتی نا، تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں شریف خاندان کو یہ آسکر ضرور ملتا، اور باؤ جی کو سب سے پہلا یہ ایوارڈ ملنا تھا، جس طرح سے انہوں نے پاکستان سے باہر گئے، 5 سالیہ سیاست کی، ڈیلنگ کی، کابینہ بنائی، پاکستان میں حکومتیں گرائی، رجیم چینج ہوئی، ایکسٹینشنوں کے معاملات شروع ہوئے، تقرریاں ہوئی، اور انہیں پھر آ کر مزے کیے۔ یعنی لندن میں بھی مزے کر رہے تھے، پلیٹلیٹس یہ اوٹتے تھلے ہو رہے ہیں۔ نواز شریف نے پاکستان کے صحافیوں کو لندن کی سڑکوں پہ خوب بھگایا، کئی گھنٹے اور کئی راتیں جو ہے وہ ہم نے ہسپتالوں کے باہر گزاری، شامیں گزاری، اور اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ اب نواز شریف صاحب بالکل ٹھیک ہیں۔ کوئی آپ نے خبر سنی ہے ان 1.5-2 برسوں میں جب سے ان کی حکومت آئی ہے، آپ نے کہیں سنا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کمر میں جو ہے مسئلہ بن گیا، ان کو ہسپتال منتقل کرنا پڑا؟ آپ نے سنا ہے؟ جب یہ جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں ان کی کمر بھی خراب ہو جاتی ہے، ان کو اپنی تھیراپیاں یاد آ جاتی ہیں، ان کو اپنا جو علاج ہے وہ لندن یاد آ جاتا ہے کہ ہمارا علاج جو ہے وہ چل رہا ہے اور ہم نے واپس جانا ہے۔ تو یہ سر پاکستان کے حالات ہیں، اور علیمہ خان کی گفتگو آج یقین کریں مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ میں وہ ویڈیو یہاں پہ چلا نہیں سکتا، اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی سے ملاقات کا صرف سوال کر رہی ہے۔ وہ یہی کہتی کہ میں کوئی سیاست کروں گی یا میرے لیے کوئی عہدہ۔ لیکن دوستو دوسری طرف 2 بیٹے عمران خان کے ڈیالہ کے باہر جس طرح ورکر اکٹھے ہو کر اس امید پر ہر منگل اور جمعرات کو انتظار کرتے ہیں کہ شاید آج دروازے کھلیں گے، اسی طرح بیٹے پاکستان سے باہر بیٹھ کر یہ انتظار کر رہے ہیں کہ شاید آج پاکستان کی حکومت کو ہمارے اوپر رحم آ جائے اور ہمیں ہمارے باپ سے ملوا دیا جائے۔ قاسم خان نے جی ایک ٹویٹ کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی اور میں پاکستان سفر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے والد سے ملاقات کر سکیں۔ ہمارے والد کو 914 دنوں سے تنہائی کی قید میں رکھا ہوا ہے، جہاں ان کی صحت مسلسل خراب ہو رہی ہے، اور انہیں آزاد اور غیر جانبدار طبی سہولیات تک ان کی جو رسائی ہے اس کو روک لیا گیا۔ اب حکومت جان بوجھ کر ہمارے ویزوں کی درخواستوں پر کارروائی نہیں کر رہی۔ کسی قیدی کو علاج سے محروم رکھنا سراسر ظلم ہے، اور اس کے بچوں کو اپنے باپ سے ملنے کے حق سے محروم کرنا اجتماعی سزا کے مترادف ہے۔ میں عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں اور دنیا بھر کی حکومتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے پر آواز اٹھائیں اور فوری عملی اقدامات کریں، اس سے پہلے کہ کوئی ناقابل تلافی نقصان ہو جائے۔ اچھا، قاسم اور سلیمان، آپ دونوں کو جو ہے یہ جو 8 تاریخ کو احتجاج ہو رہا ہے، آپ کو تو اس پہ بھی شرکت کرنی چاہیے، اور دنیا کے مختلف پلیٹ فارم سے آپ کو اب ایک دن بغیر کسی تاخیر کے، ایک لمحے کی تاخیر کے، آپ کو دنیا کے مختلف لیڈران سے اپنی میٹنگز جو ہیں وہ ارینج کرنی چاہیے۔ آپ کا ایک بڑا ایک انفلوئنس ہے دنیا کی سیاست میں آپ کے خاندان کا، تو اسے استعمال کیا جائے، کیونکہ عمران خان کے لیے ایک راستہ نکالنا، یہ باہر سے ہمیشہ راستہ نکلے گا۔ سر یہ جو انٹرنیشنل انٹرپرائز چلتی ہے وہ اسی طرح چلتی ہے، کچھ لوگ کچھ دو تعلقات کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کرتا پھر رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سیاست کر رہا ہے اپنی قوم کے لیے؟ یہاں پہ صرف نیشنلزم سے بڑھ کر اب کیا چیز آ رہی ہے، ان کے مفادات ہیں، تو ہمیں وہ راستے دیکھنے پڑیں گے، اور آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہو۔
آپ کا جو انفلوئنس ہے, جو آپ کا انٹرنیشنل اسٹیچر ہے, آپ اسے استعمال کریں. 1-2-4 دنوں کے بعد ٹویٹ سے ابھی کام نہیں چلے گا, بلکہ عملی طور پر آپ کو عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہوگا اور انٹرنیشنل دروازے جو ہیں کھٹکھٹانے پڑیں گے. دیکھیں یہاں بھی کتنی سادگی ہے کہ ان بچوں کی کبھی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی. اگر عمران خان ان کو پاکستان میں کوئی عہدہ دینا چاہتا یا پاکستان کی حکومت میں کوئی ان کو کہیں ایڈجسٹ کرنا چاہتا یا کوئی بزنسز ان کی پاکستان میں کوئی اپرچونٹیز کریٹ کرنا چاہتا, تو سر ان کی پہلے دن سے ٹریننگ ہو رہی ہوتی. لیکن خان صاحب نے ایسا نہیں کیا. اگر آپ ان کے انٹرویو سنیں تو آپ کو سچائی ان کے بیان میں, ان کے لب و لہجے میں نظر آئے گی. جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں ان کے والد کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں, اور یہی خطرہ ہے پاکستان میں لوگوں کو کہ اگر بچے آ گئے, عوام نکلے گی, عوام ان کو ویلکم کرے گی, اور پھر ایک بیانیہ بنے گا کہ دیکھو عمران خان کی جو جانشین ہیں وہ آ گئے اور پاکستان کی عوام نے ان کو ویلکم کیا. تو دوستو یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, آج کے پی کے ہاؤس کے اندر ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے. کے پی کے کی تمام قیادت, ایم این ایز, ایم پی ایس اس میں شرکت کریں گے, اور کچھ لوگوں نے اپنا کام ہمیشہ کی طرح شروع کر دیا ہے. میر جعفر, میر صادق جو ہیں اس جماعت کے اندر بہت سارے آپ کو ملیں گے, پراکسیز ملیں گی, رانگ نمبرز ملیں گے, اور نظریہ ضرورت کے تحت جو کچھ سینیٹرز بن گئے, کچھ پارٹی کے اندر آئے اسی مقصد کے تحت کہ اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کر سکیں, اب وہ سب لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور جو ان کے واٹس ایپ گروپس ہیں, محمد ریاض ان کے کوارڈینیٹر ہیں جی, سہیل افریدی صاحب کے, ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب انہوں نے کہا سب کو کہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ آئیں, اور کچھ انہوں نے پیغامات بھیجے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیغام محمد ریاض صاحب کا اپنا نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے پارٹی کی قیادت اور سہیل افریدی صاحب کے اگر وہ کوارڈینیٹر تو ان کی طرف سے گیا ہوگا, تو جس پہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ پیغام تھا کیا, اس کے اوپر کہ آپ اپنی جو پریزنس ہے اسے انشور کریں. لوگوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا, ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اور پھر دھمکیاں دینے تک جو ہے معاملہ پہنچ جاتا ہے. ان سے وہ پوچھ رہے تھے کہ تم کس کے کہنے پر ہمیں اس قسم کے پیغامات بھیج رہے ہو اور دھمکیاں دے رہے ہو. یہ اس قسم کی لڑائی جو ہے یہ ان کے واٹس ایپ گروپ میں ہوئی ہے. دیکھیں یہ کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ جو تحریک ہے, اگر آپ اس تحریک کو نہیں چلا سکتے تو پھر آپ عمران خان کی جماعت کو خیر بات کہتے ہیں. یہ ایک مشن ہے سر, یہ ڈیوٹی نہیں ہے کسی کی کہ بھئی 9 to 5 آپ نے تحریک چلانی ہے اور 5 بجے کے بعد جو ہے آپ نے ٹائم بچوں کو دینا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یا ٹی وی دیکھنا ہے یا پھر گولف کھیلنی ہے, ایسے سر نہیں چلے گا. یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. تو محمد ریاض صاحب نے تو پیغام دے دیا. لوگ اب محمد ریاض پہ غصہ نکال رہے تھے, لیکن اصل غصہ انہیں سہیل افریدی پر تھا, کیونکہ سہیل افریدی صاحب ان کو نکالنا چاہتے ہیں, لانا چاہتے ہیں, اور سہیل افریدی کے خلاف ایک محاذ ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو باقیات ہیں یا پھر سائڈ ککس ہیں ان دھڑوں کے, ان پراکسیز کے, جو پاکستان تحریک انصاف کو پہلے دن سے کمزور کر رہی ہے, جن کی خواہش تھی کہ وہ بھی سہیل افریدی کی کرسی پر بیٹھ جاتے اور ایک صوبے کی حکومت جو چلاتے, جن کو یہ موقع نہیں مل سکا, اور عمران خان نے یہ موقع نہیں دیا. دوستو میں آپ کو اسی سے جڑی ایک خبر دے دوں کہ جہاں پر اہم فیصلے آج ہونے جا رہے ہیں, وہیں پر پاکستان تحریک انصاف جو انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں 8 فروری کے حوالے سے سر ایک تو یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں, اور پوری دنیا میں لوگوں سے اس پلیٹ فارم سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے. عمران خان کو آج آپ کی ضرورت ہے. آج سے پہلے اتنی کبھی ضرورت نہیں ہوئی جتنی عمران خان کو آج ضرورت ہے. عمران خان نے اپنے حصے کی جنگ لڑی, وہ لڑ بھی رہا ہے, وہ آج جیل میں ہے. پاکستان کی عوام اپنی جنگ کیسے لڑے گی یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. دوستو جو اس وقت اطلاعات ہیں, تقریباً 16 مختلف شہروں میں دنیا کے یہ احتجاج جو ہے وہ ہوگا, اور 7 براعظموں میں اب یہ احتجاج جو ہے پھیلنے جا رہا ہے. واشنگٹن کے اندر جی پاکستان کے ہائی کمیشن ایمبیسی میں یہ احتجاج ہوگا, پھر میلبرن میں بھی احتجاج ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آکلینڈ نیوزی لینڈ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے, گلاسگو اسکاٹ لینڈ کے اندر, کیلگری کینیڈا, اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسس, اوٹاوا, نیو یارک, لنکن ووڈ, لاس اینجلس, یہ امریکہ میں 4-5 جو اسٹیٹس ہیں وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. برسلس کے اندر جی کانفرنس ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا میں 3 جگہوں پہ احتجاج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو کرنے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لنڈن, ساؤتھ افریقہ میں بھی جوہانسبرگ کے اندر بھی یہ احتجاج ہو رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے سر 7 براعظموں میں یہ احتجاج کا جو دائرہ ہے اس کو پھیلا دیا ہے, اور پاکستان کی عوام اب اس احتجاج کو کیسے کامیاب بناتی ہے. سر مجھے بڑی ہوپ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت اس وقت کر رہی ہے وہ ایک خوف میں مبتلا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ خوف ہے, عمران خان کا یہ خوف ہے. لیکن یہ جو خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے, آپ کے پاس ایک بہترین اپرچونٹی ہے کہ آپ اس پہ کیپٹلائز کریں, اپنی لڑائیوں کو سائڈ پہ رکھیں, محمد ریاض کی جان چھوڑ دیں اور کام کریں. اور یہ 9 to 5 تحریک نہیں چلے گی. آپ سب لوگوں کو جو ہے میدان میں آنا پڑے گا, اور عمران خان کی رہائی کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنی پڑیں گی.
दोस्तों एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पिछले 2-2.5 वर्षों में जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर हमने स्ट्रीट के अंदर देखा, अवाम की शक्ल में देखा, मैंडेट की सूरत में नजर हमें आया, वोट बैंक इमरान खान का तगड़ा नजर आया। आपने पार्टी को क्रश किया, लेकिन लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर इमरान खान के नाम पर वोट जो है वो दिया, और जितने भी निशानात थे आपने हर निशान के ऊपर ठप्पा लगाया, इमरान खान के लिए लगाया। आपने उस पार्टी को बेनामो निशान कर दिया, मुख्तलिफ निशानात दिए, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ एक ही निशान था, वो इमरान खान का था। अब ये करते क्या है, इनका तरीका वारदात क्या है? जब भी तहरीक इंसाफ मजबूत होने लगती है ना, ये प्रॉक्सीज को एक्टिव कर देते हैं जमात के अंदर, टेलीविजन के ऊपर टाउट्स की शक्ल में, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून के ज़रिए ये मुज़ाकरात का पैगाम भेजते हैं। ये जो कबूतर आते हैं ना पैगाम लेकर के, आपके लिए पैगाम है, आएँ बैठें मुज़ाकरात करें और पाकिस्तान के लिए हम मिलकर काम करते हैं, मिसाके जमहूरियत, मिसाके मईशत। सर ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, और मिसाल सर ये है कि अचकज़ई साहब, उनको बुला लिया गया है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जुमे वाले दिन, ठीक है जी। अब ये वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे, और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि बैकडोर इनके राब्ते थे और कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। अब ये क्या रास्ता निकलेगा? इमरान खान को रिहा कर दो, इससे कम पे कौम मानने को तैयार नहीं है। और इस मीटिंग के हवाले से मैंने नून लीग के कुछ दोस्तों से बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की, जो खबर मुझे वहाँ से मिली है कि हमारी ये कोशिश होगी कि हम इनसे कहें कि आप 8 फरवरी की जो एहतजाज की कॉल है से वापस लें। सर हुकूमत तो चाहेगी कि ये प्रपोजल रखा जाए, इसके अलावा क्या प्रपोजल होगा? अचकज़ई साहब जा रहे हैं अपने दोस्त के भाई से मिलने के लिए, वो भी खैर इनके दोस्त हैं शहबाज शरीफ साहब, और उन्हें कहेंगे कि अचकज़ई साहब आप इस कॉल को वापस ले लें, और ये क्या कहेंगे कि इमरान खान का जो मामला है उसको देखा जाए। अच्छा, एक बात और भी मुझे बताई गई, वो ये थी कि अहम मुमकिन है कि कुछ गारंटीज़ दे दी जाएं कि अगर आप, रिहाई का मामला तो खैर बहुत मुश्किल होगा और ना ही वो मैंडेट पाकिस्तान की हुकूमत के पास है, कम अज़ कम इस बात के ऊपर मनाने की कोशिश की जाएगी कि अगर आप 8 फरवरी की कॉल को वापस लेते हैं तो हम आपकी मुलाकात और बहनों की मुलाकात करवा देते हैं। तो सर ये इस हवाले से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हुकूमत ये ऑफ़र जो है वो अचकज़ई साहब को दे सकती है कि आप 8 फरवरी की कॉल को वापस लें और जाकर इमरान खान से मिल लें, और मुलाकात बहनों की भी करवा दी जाएगी, डॉक्टर को भी देख लें जाकर, जिससे आपने इलाज करवाना है ये हम आपको एक्सेस देंगे, लेकिन आपको 8 फरवरी की कॉल को वापस लेना पड़ेगा। तो ये हुकूमत जो है प्लानिंग कर रही है। अब होता क्या है ये हमें मेरा ख्याल है कि जुमे को पता लग जाएगा, अचकज़ई साहब मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ आपने नहीं भूलनी कि जब भी ज़ोर पकड़ती है ना तहरीक, तो आपको इस किस्म के काम होते हुए नज़र आएंगे। बुला लो, मुज़ाकरात कर लो। और दूसरी तरफ सोहेल अफरीदी साहब को भी जी आज कोर कमांडर साहब से उनकी मुलाकात हुई, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। और तारिक फजल चौधरी साहब ने क्या किया? तारिक फजल चौधरी साहब टीवी पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी कि उम्मीद है कि 8 फरवरी के बाद मुलाकातों का सिलसिला बहाल हो जाएगा। बुशरा बीबी की अपने अहले खाना से मुलाकात हो चुकी और इमरान खान की मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। अपोजिशन की ज़ेर बहस मामलात बशमूल मुलाकातों का मसला बेहतरी की तरफ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकरात में अपोजिशन और इमरान खान का मौक़िफ़ भी सुनेंगे, और अगर ये अमूर खुशअस्लूबी से हल हो गए तो मुल्क की तरक्की की राह में हायल रुकावटें दूर हो सकती हैं। सर तरक्की के रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो वो आप हैं, आपके अलावा कोई और नहीं है। दोस्तों आपको याद होगा कि सोहेल अफरीदी साहब जब कोर कमांडर पेशावर से मिले तो उस वक्त भी एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की गई कि क्या आपने इमरान खान का मामला उनके सामने रखा। वो प्रवोक करते हैं ना कि यार तुम तो कहते हो कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, तो अब क्यों इस्टेब्लिशमेंट के पास जाकर बैठ के बात करते हो, और अगर हुई है तो हमें बताओ कि क्या बात हुई है, ताकि कोई खबर निकले, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। और नून लीग वाले खासतौर पर ये काम करते हैं। अच्छा मुलाकात हो गई, ये पाकिस्तान के इदारे, सर पाकिस्तान की आवाम के इदारे हैं ना, नून लीग के तो इदारे नहीं है। अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव मिलता है, एपेक्स कमेटी को हेड करता है, तो कौन सी इस पर कोई बुरी बात है? ये उसका हक है, पाकिस्तान के आईन ने उसको इजाज़त दी, इन्होंने इसे कंट्रोवर्शियल बनाया। फिर सोहेल अफरीदी साहब चले गए शहबाज शरीफ से मिलने के लिए, वहाँ पर भी इन लोगों ने उनसे सवाल पूछे। ऐसे लोगों को भेजा जाता है कि आप तो कहते थे कि हम मिलेंगे नहीं, इमरान खान आपका जेल में है, आज क्या करने आए? तो वो कहते हैं जी कि बतौर वर्कर तो मैं ना मिलता, फॉर्म 47 का वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन मैं एक चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से शहबाज शरीफ को मिला। कंट्रोवर्शियल बनाने का सिलसिला यहीं पे रुकता नहीं है। फिर इन्होंने दोबारा से सोहेल अफरीदी के खिलाफ दहशतगर्दी, ये वादी त्यारा का ऑपरेशन जो है देखें कराची चला गया एक वर्कर के लिए, लेकिन यहाँ पे हज़ारों लोग जो हैं खुले आसमान के नीचे, ये भी इन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। और फिर सोहेल अफरीदी के खिलाफ पार्टी के अंदर एक महाज बना हुआ है, वो लोग जिन्हें ये कुर्सी नहीं मिल सकी वो अपना बदला ले रहे हैं, इमरान खान से भी और सोहेल अफरीदी से भी। अब ये जो अगला काम हुआ, जब सोहेल अफरीदी ने कहा था ना कि मुझे ये जनाजों पे नहीं बुलाते, तो आज क्या हुआ सर, उनको एक जनाजे पर बुलाया गया। कोर कमांडर एक तरफ, दूसरी तरफ सोहेल अफरीदी और कैप्टन अब्बास खान शहीद, अल्लाह ताला कैप्टन अब्बास खान के दर्जात को बुलंद करे।
یہ بچے، یہ نوجوان مادر وطن پر قربان ہوئے ہیں، اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ آپ یقین کریں، میں گلگت 12 سال رہا، میری پیدائش گلگت کی ہے، گھپس گلگت سے تقریباً 100 کلومیٹر دور وادی یاسین کی طرف آپ جائیں تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں کی آبادی جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں تقریباً کوئی 80-90 گھر وہاں پہ مشکل سے آپ کو ملیں گے۔ اب تو خیر کافی بڑا وہ ٹاؤن بن گیا ہے۔ میں آپ کو اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ شارع قراقرم پر ٹریول کریں نا تو آپ کو بہت سارے جوانوں کی نا قبریں نظر آئیں گی، جگہ جگہ قبریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شارع قراقرم کو بناتے ہوئے شہادت جو ہے جن کو ملی، اور اکثر ان میں سے جو لوگ ہیں وہ فوجی ہیں جنہوں نے یہ سڑکیں بنائی۔ اور آپ کو نا گلگت جسے شہیدوں کی وادی کہا جاتا ہے، آپ کو ہر گھر میں شہید ملے گا، کوئی ایسا گھر نہیں جہاں پہ کوئی شہید نہ ہو، چاچا، ماما، تایا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، آپ کو ہر گھر میں شہید ملے گا۔ تو یہ جو شہید ہوتے ہیں نا سر، یہ قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، ان پہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ سیاست کون کرتا ہے؟ وہ لوگ جو طاقت میں ہوتے ہیں، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جن کا کام صرف قیادت کرنا ہوتا ہے۔ یہ شہداء اور ان کے جنازے کو آج کندھا دیا سہیل افریدی نے، تو سہیل افریدی نے تو نہیں کہا نا کہ میں جا کے جنازے کو کندھا نہیں دوں گا، لیکن کچھ لوگ دیکھیں کہ جنازوں میں نہیں جاتا، کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو سہیل افریدی کے گرد سر ایک بہت گھیرا تنگ کیا گیا، لیکن سوشل میڈیا پر سر لوگ بڑا اچھا اس کا ایک بہت ہی مثبت رد عمل آ رہا ہے، اور لوگ سہیل افریدی کے اس عمل کی تعریف کریں، کیوں نہ کریں۔ یہ جو جوان شہید ہوا یہ بھی کسی کا بیٹا تھا، یہ بھی اس ملک کا بچہ ہے، بھائی تھا، باپ تھا، کسی کا قربان ہو گیا۔ تو لاشوں پہ سر سیاست نہیں کریں گے ہم صرف ان لوگوں کو ان کی آئینی حد یاد کروائیں گے جو پاکستان کے آئین کو پامال کر کے، اپنی آئینی حدود کو عبور کر کے آ کر پاکستان کی جمہوریت کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہم ضرور جو ہے پیغام دیں گے۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پورے ملک میں اس وقت کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، لوگوں کو دن رات اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ 24/7 کام ہو رہا ہے۔ ان کی تھانوں میں تصویریں لگا دی گئی ہیں، اور لسٹ ان کے پاس، ان کے مختلف علاقوں کے جو تھانے ہیں ان کے پاس SHO صاحب کے پاس موجود ہوتی ہے، اور جب بھی اس قسم کی کال آتی ہے تو ان کو دھر لیا جاتا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق تو بہت سارے جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں وہ تو گھروں کو نہیں جاتے کہ یار گھر جائیں گے، احتجاج کی کال آ گئی ہے تو انہوں نے آ کے ہمیں اٹھا لینا ہے۔ تو یہ ورکر سر اس وقت بڑا پسا ہوا ہے۔ آج کسی دوست نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، بڑی تکلیف ہوئی ہے دیکھ کر، کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم اڈیالہ کے بعد گرفتار ہوئے اور ہمارے پیچھے کوئی نہیں آتا، کوئی وکیل نہیں، کوئی کچھ نہیں، اپنی مدد آپ کے تحت جو ہم اپنی ضمانتیں کرواتے پھر رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو انصاف لائرز فورم ہے، آپ کے پاس ایک بہت بڑا پنجاب کے اندر جو ہے ایک پورا ایک مرکز ہے، ایک آپ کے پاس پوری بار موجود ہے، بلکہ 2 بارز آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو آپ ان ورکرز کا خیال کریں اور کچھ کریں۔ اس میں گلہ ویسے کیا ہے ان ورکرز نے کرنا، یا ان کا کیا گلہ کسی سے کیا جائے؟ سر وہ تو عمران خان کے لیے اڈیالہ کے باہر جا کر کال دینے کے لیے کوئی قیادت تیار نہیں ہے، تو وہ ورکرز کے پیچھے کیسے جائے گی؟ ایسا لگتا ہے کہ ان سے بھی بدلا لیا جاتا ہے کہ اچھا علیمہ خان کے ساتھ کھڑے تھے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ تو پارٹی کے اندر یہ جو اس وقت سلسلہ ہے نا، ایک بڑی بے چینی اور نفسا نفسی کا عالم ہے۔ جب تک اس سے تحریک انصاف لڑتی رہے گی، یہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان میں طاقتوروں سے کیا لڑیں گے؟ عالیہ حمزہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک تو ویسٹ پنجاب کے ڈپٹی کوارڈینیٹر ایمان وحید کے شوہر وحید صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے، ریلی پاک پتن میں انہوں نے نکالی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تھانہ کالیانہ کے SHO DSP صدر چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو کر وحید صاحب اور ایک رشتہ دار کو حراست میں انہوں نے لیا، اور پھر ان کے بدترین تشدد کیا گیا۔ تو پورے پنجاب کی سر یہ اسی وقت کی اس طرح کی صورتحال آپ کو جو ہے وہ رپورٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور دوستو، آپ کو میں خبر یہ بھی دوں کہ پارٹی کے اندر یہ جو میر جعفر، میر صادق اور جو پراکسیز ہیں نا، آپ کو کوئی ایکسکلوسیو سٹوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود آ کر بیان دیتے ہیں اور خود ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب اور مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہے وہ پروگرام میں چلے گی، آصفہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں، اور ساتھ ان کے کوثر کاظمی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کسی زمانے پہ نواز شریف صاحب پہ بہت زیادہ تنقید کرتے تھے، پھر نہ جانے ان کو کیا ہوا، اس پارٹی کو پیارے ہو گئے، اور آج کل وہ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے۔ تو مشال یوسف زئی ایک طرف بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ شیر افضل مروت صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا، یعنی یہ الزام لگایا، مدی اللہ جان نے اس حوالے سے کہا کہ یہ ایک گفتگو جو ہے یہ پریروگیٹو ہوتا ہے، وکیل اور اس کے کلائنٹ کے درمیان کی گفتگو کو آپ اس طرح پبلک نہیں کر سکتے اگر یہ بات واقعی ہوئی۔ انہوں نے کہا کیا ہے ذرا سنیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر ہم نے خان صاحب کو کہا کہ یہ جو ہار ہے
اس کی اتنی قیمت نہیں ہے، اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو خان صاحب اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر تم بشریٰ بی بی کو بتا دو۔ تو جب میں بشریٰ بی بی کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ مروت آپ کو میں اب کیا کہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بی بی بتائیں آپ کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہار تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو یہ وہ بات تھی جو شیر افضل مروت صاحب نے کہی۔ اب ہار کس کے پاس ہے؟ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے علیمہ خان کے اوپر کہ یہ ہار علیمہ خان کے پاس موجود ہے۔ یہ باقاعدہ نام لے کر کہتے رہے کہ علیمہ خان کے پاس یہ ہار موجود ہے۔ اچھا، اگر علیمہ خان کے پاس یہ ہار موجود ہے تو ابھی تک ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ یا پاکستان میں سر آپ لوگوں کی حکومت ہے نا، پکڑ لیتے علیمہ خان سے کہ ریکوری کرنی ہے ہار، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری چیز اس کے اندر جو امپورٹنٹ تھی، انہوں نے کیا کیا، مشال یوسف زئی ان کے پاس بیٹھی تھی جو کہتی ہیں کہ اے آئی سے بی بی جو ہیں وہ ان کی ویڈیوز بن رہی ہیں، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں یہ ان کا پریروگیٹو بھی نہیں ہے۔ خان نے کہا ہے کہ عظمیٰ خان جو ہے وہ بات کریں گی، علیمہ خان نہیں بات کریں گی۔ تو ویسے ہی علیمہ خان کو وہ بھی پسند نہیں کرتی۔ اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے مشال یوسف زئی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ بتائیں نا، بشریٰ بی بی کی تو آپ ترجمان تھی۔ تو آگے سے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ وہ ہار بشریٰ بی بی کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہار جو تھا وہ علیمہ خان لے گئی، لیکن انہوں نے کہا یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ ہار علیمہ خان بشریٰ بی بی کے پاس نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے، مجھے اس بارے میں نہیں پتا، یہ بھی انہوں نے نہیں کہا۔ تو یہاں پر کہہ کر انہوں نے فل سٹاپ لگا دیا۔ اور سر یہ مشال یوسف زئی، تو سلمان اکرم راجہ صاحب آپ پاکستان کے میڈیا پر تو بہت چیختے ہیں کہ آپ کی عزت نفس کو ٹارگٹ کر دیا گیا اور آپ پہ تنقید ہو گئی، یہ وہ۔ تو اب آپ نے جو بات کہی ہے نا، یہ کر کے دکھائیے گا، کارروائی کر کے دکھائیں مشال یوسف زئی کے خلاف۔ سر یہ وہ لوگ ہیں جو جونکوں کی طرح پارٹی کے ساتھ چمڑے ہوئے ہیں، عمران خان کے نام پر ساری عمر سیاست کریں گے، زندہ رہیں گے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر عمران خان کو آج کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اس کے جانشین بن کر سامنے آئیں گے۔ بھئی انہوں نے کیا کرنا ہے، 4-5 لوگوں نے اکٹھے اور کہنا ہے کہ یہ بھی وہاں پہ موجود تھا، یہ بھی وہاں پر موجود تھا، خان صاحب نے اس کے سامنے کہا تھا کہ مجھے کچھ ہو گیا تو آج کے بعد جانشین تم بن جاؤ گے۔ تو اس قسم کی باتیں ہوں گی۔ تو 2 کریکٹرز جی مکمل ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے نہیں کرتی۔ اور دوستو آخر میں آپ کو ایک افسوسناک خبر دوں، اور بہت ہی تکلیف ہوئی یہ خبر پڑھ کر، اور خیر میں تو آپ کو بہت سالوں سے رپورٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ڈاکٹرز کا کوئی حال نہیں ہے، اور بے روزگار ہو گئے سر ڈاکٹرز، کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ بچے 1.5 کروڑ روپیہ لگا کر پرائیویٹ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز میں 1.5-2 کروڑ روپیہ لگا کر ڈاکٹر بنتے ہیں، تو اس کے بعد انہیں بے روزگاری اگر دیکھنی ہے تو اب ماں باپ بچوں کو ڈاکٹرز نہیں بنا رہے، وہ کہتے ہیں بیٹے 2-2.5 کروڑ کا کوئی کاروبار کر لے۔ خیر کاروبار کے بھی پاکستان میں حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن تفصیل سر کیا ہے، کئی ڈاکٹرز تو بے روزگار تھے، اب کئی ڈاکٹرز پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ سال 2025 میں بہتر مستقبل کی تلاش میں تقریباً 4000 ڈاکٹر پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ بیورو آف امیگریشن کے اعداد و شمار پر مبنی گیلپ پاکستان کی رپورٹ کے مطابق ملک سے باہر جانے والے ڈاکٹرز کی تعداد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، اور گزشتہ سال 3800 سے 4000 کے درمیان ڈاکٹر ملک چھوڑ کر گئے۔ سروے رپورٹ میں کہا گیا کہ 3 دہائیوں تک پاکستان چھوڑنے والے ڈاکٹرز کی تعداد سالانہ چند سو پر مستحکم رہی، یعنی سٹیبل ہوئی کہ اس سے زیادہ نہیں جا رہے تھے، ایک نمبر پر آ کے رک گئے۔ مگر 2010 کے بعد سے اس میں کافی تیزی آئی، اور 2025 میں تقریباً 4000 ڈاکٹرز نے پاکستان چھوڑ دیا۔ 2010 میں تو سر معاملہ یہ تھا نا کہ لندن کے اندر انگلینڈ میں انہوں نے HSMP ہائیلی سکلڈ مائگریشن پروگرام جو ہے وہ شروع کیا، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنی برطانیہ کی یونیورسٹی سے ڈگری لی تھی فلم میکنگ میں، ڈاکومنٹری اینڈ فلم میکنگ کے اندر، تو اس کے بعد بہت سارے دوستوں نے برطانیہ میں ہائیلی سکلڈ مائگریشن پروگرام کے تحت جو ہے HSMP اسے کہتے تھے، وہ یہیں پہ رہ گئے تھے، اور اس وقت یہ کام 2010 میں بہت اپنے عروج پر تھا۔ 2025 میں تقریباً 4000 ڈاکٹرز نے پاکستان چھوڑ دیا۔ یہ نمبر چھوٹے نہیں ہیں، مڈل ایسٹ میں سے جا رہے ہیں، اور سعودی عرب میں ڈاکٹرز کی بڑی مانگ ہو گئی ہے، دبئی کے اندر بہت زیادہ مانگ ہے، اور ایون کہ برطانیہ سے ڈاکٹرز دبئی جا کر کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ ایک تو ٹیکس کم ہے، وہاں پہ پے زیادہ ہے، اور لوگ یہاں سے سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کا جو رخ کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے حالات سر اب اس طرح کے ہو گئے ہیں، میں اس پہ الگ سے بھی پروگرام کروں گا عرفان ہاشمی ٹاکس کے اوپر، لیکن 2025 میں تقریباً 4000 ڈاکٹر جو ہیں پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سے رجحان کے اسباب میں واضح ہے کہ جن میں کام کے ناقص حالات، ترقی کے محدود مواقع، سیکیورٹی خدشات اور بہتر معیار زندگی کی تلاش شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر طبی ماہرین کی شدید طلب بھی پاکستانی ڈاکٹرز کو بیرون ملک جانے پر راغب کر رہی ہے۔ اچھا میں نے ویسے کیا دیکھا، جب مریم نواز جا کر کسی ڈاکٹر کو برا بھلا کہتی ہے نا،
آپ یقین کریں میں نے کئی ڈاکٹرز ینگ ڈاکٹر سے جب پوچھا تو انہوں نے ایک تو ویسے ہی وہ پاکستان میں وہ لفظ کیا کہتے ہیں جی یوتھی نوجوان جو ہے وہ اپنے آپ کو مریم نواز کی جماعت سے ریلیٹ نہیں کرتے، اوپر سے وہ ڈاکٹر، اوپر سے آپ جا کر ان کے ساتھ بدتمیزی کریں ان کے سینئرز کے ساتھ، تو پھر ان کا کیا رویہ ہوگا؟ تو وہ کسی طرح بھی ان کو اچھا نہیں مانتے. تو دیٹ از سو انفارچونیٹ فار دا ڈاکٹرز آف پاکستان، فار پاکستان انفیکٹ جی، پاکستان کے لیے بہت یہ برا ہوا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے بچے، ملک کے اندر 35-40 ہزار کی نوکری نہیں ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہاؤس جاب جو ہے وہ 50,000 60,000 میں آپ کو کرنی پڑتی ہے، اور وہ بھی جاب موجود نہیں ہے. پرائیویٹ ہسپتالوں میں آپ کو سفارشیں کروا کر جو ہے وہ کہیں نوکری مل جائے تو مل جائے. اپنا خیال رکھیے گا، اور عرفان ہاشمی ٹاکس کو ضرور سبسکرائب کریں. ویڈیو سے لمبی ہو جاتی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، بات کرتے کرتے میں بہت دور نکل جاتا ہوں. ایک ریگولر فکسچر بن گیا ہے. میں آج تہیہ کر کے بیٹھا تھا کہ میں اسے 20 منٹ سے زیادہ نہیں ہونے دوں گا، لیکن آئی ایم ریئلی سوری، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی اس کے پیچھے سازش نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کام کہ ہم جان کے کام کرتے ہیں. یہ باتیں کرتے کرتے میں آگے نکل جاتا ہوں. میں اس کے لیے بہت ساری معذرت چاہتا ہوں. اور اس کا ایک نقصان سر یہ ہوا کہ ہماری ساری جو گفتگو ہے لوگ سن بھی نہیں سکتے. یعنی کسی نے 15 منٹ تک اپنا جو اس کو چاہیے تھی خبریں وہ مل گئی، تو اسے وہیں سے پروگرام کو اسکپ کر دیا. تو کوشش کریں پروگرام کو سارا دیکھا کریں. اس سے ایک مدد ملے گی اس پلیٹ فارم کو گرو کرنے میں. اور میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ عرفان ہاشمی ٹاکس کا جو معاملہ ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، چونکہ ایک نیک مقصد کے تحت ہم نے اسے بنایا ہے. تو اس میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.